अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट राशिद रहमान साहब की। उनको कत्ल कर दिया गया कुछ रोज़ कबल मुल्तान में। बहुत ही दिलेर शख्सियत थे। इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया से बड़ी उम्मीदें हैं। क्या डिमांड है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या कहते हैं, वकला क्या डिमांड करते हैं, आज इस हवाले से इनिशली बात की जाएगी। कुछ मखलूतुल हवास किस्म के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो शायद हक की आवाज़ बुलंद करते हैं लोग, या सच्ची बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। ऐसे ही एक शख्सियत की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने समात के लिए। उसमें बहुत से जर्नलिस्ट का नाम आता है, सेफमा के बहुत से लोगों का नाम आता है। मैं चाहता हूं कि उस हवाले से भी बात की जाए। आगे चल के हम ये भी बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जो कमेटी है, एक बॉडी इनफैक्ट कहा जाए, उसको फॉर्म किया है। इरफान सिद्दीकी साहब उसे हेड करेंगे, जो कि मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर जो इबहाम है या जिन्हें आप एम्बिग्विटीज कहते हैं उन्हें दूर करेगा और कोई ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट सामने लाएगा जो सबको कबूल हो। इसका ज़रा तारीखी पस मंज़र भी देखेंगे कि ऐसा क्या होता रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब आज एक तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ कुछ दिल की बातें भी, उनके पैगामात पहुंचाए, उस हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे अहम ये कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। उस मुलाकात के अंदर किन अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, क्या अहम बातें हुई, आपस की बात क्या है, मीडिया की खबर क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नईम साहब। लेकिन सबसे पहले नहायत ही काबिल मजम्मत वाक़या राशिद रहमान साहब का कत्ल। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। मुझे याद है कि जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था तो इनिशियली एक दफ़ा हमने उन्हें एक ऑडियो बीपर पे लिया था, तो ही वॉज वेरी नाइस, बड़े अकोमोडेटिंग थे, बड़े और बड़े एम्बिशियस इंसान थे, बड़े वो मोटिवेटेड थे हर वक्त, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। आपका भी एक ताल्लुक़ रहा नेचुरली। अब इस वक्त क्या हमारी डिमांड क्या है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी क्या कहती है, पाकिस्तान की मीडिया क्या कहता है, वकला क्या कहते हैं? देखिए, राशिद रहमान बड़े उम्दा शख्स थे। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता था, प्यार करता था। जब मैं मदीर था एक डेली अखबार का, तो उनसे हम खबरें भी लेते थे और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, ख़वातीन के मामले में बड़े एक्टिव थे उनकी हिफाजत के लिए। बड़े दिलेर थे क्योंकि धमकियाँ आती थी उनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से, नॉन स्टेट एक्टर्स से। बहुत से वाक़यात हैं। मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ कहानी और कहाँ ख़त्म करूँ। सारी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट्स जो हैं या सपोर्टर्स जो हैं, बड़ा दुख और सदमा हुआ और गुस्सा भी कि इतना अच्छा प्यारा साथी हमसे छीन लिया गया जिस तरीके से। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस अदालत में वो पेश हो रहे थे, अदालत के दौरान, उस कोर्ट रूम के अंदर प्रोसीडिंग्स के दौरान उनको धमकियां दी और वहाँ अदालत को भी बताया गया कि ये धमकियां दे रहे हैं, जिनमें ये भी था कि तुम कल नहीं आओगे, अगली हियरिंग पे तुम नहीं आओगे, इस किस्म की बातें। मगर और उन्होंने सिक्योरिटी भी मांगी, मगर उन्हें नहीं मुहैया की गई। अब कल रात को गवर्नर हाउस में एक खाना था जहां मैंने गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके एटलीस्ट FIR तो कटनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने अदालत के अंदर खड़े होकर धमकियां दी थी और कहा था कि ऐसी चीज़। बहुत से गवाह होंगे, बहुत से गवाह, तो कम से कम कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, आप चुप करके तो ना बैठे। तो उन्होंने वादा किया। उसी वक्त उन्होंने अपने ADC को बुलाया और कहा कि RPO के साथ बात कराएं मुल्तान की। और मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट भी सीज्ड ऑफ द मैटर जैसे कहते हैं, और हमारी तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब भी कुछ फौरन एक्शन लेंगे, क्योंकि अगर इस किस्म के खुलेआम कत्ल होने शुरू हो गए अदालतों के अंदर धमकियां देके, तो फिर ये निज़ाम कहाँ जाएगा। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये पंजाब हुकूमत की है और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब एक सही किस्म का कदम उठाएंगे जिससे एक अच्छा पैगाम इस किस्म के कातलों को जाएगा। सर, ये इस हवाले से नेचुरली एक बड़ा काबिल, जिस तरह मैंने पहले कहा, काबिल मजम्मत वाक़या है। लेकिन क्या वजह है हमारी मुआशरे के अंदर, ख़ास तौर पे हमारी इस सोसाइटी के अंदर, हम ऐसे वाक़यात की मजम्मत तो फ़ौरन कर देते हैं, लेकिन जो कोई शख्स ऐसा इस तरह में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए या किसी अच्छे कॉज के लिए किसी मासूम इंसान को प्रोटेक्ट करते हुए
شہید ہو جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اس کے بعد یہ ایپیسوڈز ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, ہماری حکومت کچھ نہیں کر پاتی. بات یہ ہے کہ معاشرہ تو کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے, وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے, اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ آپ کی, میری, ہم سب کی. یہ تو ریاست کا کام ہوتا ہے قانون کی بالادستی کرنا, قانون کو پروٹیکٹ کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا. تو اگر ریاست جو ہے, جو کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر صاحب اور ان کی حکومت ریپرزینٹ کرتی ہے, پولیس, جو بھی پیراملٹری فورسز جو بھی ہیں, دے آر انڈر دا چیف منسٹرز کمانڈ. یہاں اگر کوئی قانون ہے, اس کی وائلیشن ہوتی ہے, اور اس قسم کی اوپن وائلیشن ہوتی ہے اور خطرناک وائلیشن ہوتی ہے, تو پھر ہی ہیز ٹو ایکٹ. تو اس میں معاشرے کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو ویسے پہلے ہی دبے ہوئے ہیں اور انسیکیور ہیں. وہ کیسے دہشت گردوں کے ساتھ سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ایک ایک کر کے سب کچھ چن لیتے ہیں. تو اس لیے اگر ریاست آپ کی اور میری ذاتی طور پہ حفاظت نہیں کر سکتی, کیونکہ نہیں کر سکتی, تو پھر معاشرے کی حفاظت کریں. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ قانون جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں, تاکہ اس قانون کے سامنے سب ایک جیسے ہوں. یہ نہیں کہ آپ اس قسم کا کوئی حرکت کریں تو آپ کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, FIR بھی کٹ جاتی ہے, پکڑ کے بھی لے جاتی ہے, اور بیل بھی نہیں ہوتی. اور اگر دہشت گرد کسی ایسی سیاسی جماعت سے جن کا تعلق ہو وہ کریں, تو پھر ان کے لیے دوسرے سافٹ کارنر یا ڈر کے مارے ان کو پرسیو نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب, اب اس معاملے سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک درخواست جو کہ پچھلے سال غالباً نومبر میں دائر کی گئی, کہ اس میں کچھ چیدہ جرنلسٹ کے نام ہیں, آپ بھی ویسے اس میں شامل ہیں, آپ کا نام ہے, امتیاز عالم صاحب کا نام ہے, حسن نثار صاحب کا نام ہے, نصرت جاوید صاحب کا نام ہے, آسمہ جہانگیر صاحبہ کا نام ہے, سفما کے اور لوگوں کا نام ہے, حامد میر صاحب کا نام ہے. اچھا, اور وہ شروع میں اس پہ اعتراضات لگے, رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ, 6 ماہ پہلے, یہ سال پہلے کی بات ہے, یہ نومبر 2000 جب چیف جسٹس افتخار چودھری تھے جی, تو ان کے زمانے میں یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے, تو اس وقت تو یہ نہیں ہوئی انٹرٹین. اس پہ اعتراضات آفس نے لگائے. تو کیا الزام کیا تھے ہمارے پہ, یہ بھی بتا دیں. آپ کے خلاف جو ٹریزن کا مقدمہ چلایا جائے, آپ سارے غدار ہیں. ہم سب غدار. ٹھیک ہے. وہ جیسے آج کل غداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا, وہ ہر نکر پہ بیٹھ کے ایشو کر رہا ہے. کوئی بندہ ہے, کوئی نٹ کے اس کو کریک پاٹ ہے. اچھا. اور ایسا وہ ہر جگہ وہ ایک ہی بندہ ہے, 1 مین بریگیڈ اس نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے, ہر ایک خدائی فوجدار بنا ہوا ہے. بہرحال اب سپریم کورٹ کے اندر یہ سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے. نیچرلی جو اعتراضات تھے وہ دور ہو گئے, کر لیے ہوں گے, آفس نے جو لگائے تھے, اب وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ اپنی نوعیت کی ایک اہم, شاید انوکھی قسم کی درخواست ہے کہ جی غداری کا مقدمہ چلایا جائے, اور وہ کو اپنی طرف سے, ظاہری بات ہے جب چلے گا تو وہ یہ کہے گا, کوئی پیپر کٹنگز دے گا, کوئی ایویڈنس وغیرہ دے گا. آپ کو کیا لگتا ہے, جتنی میچور اور انڈیپینڈنٹ ہماری سپریم کورٹ اس وقت ہے, کس طرح کا رویہ ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر ایپلیکیشن کو لے کر, اس پٹیشن کو لے کر؟ دیکھیے, اگر جب یہ پہلے یہ ایپلیکیشن گئی تھی سپریم کورٹ کے پاس, تو ہمیں یہ پتا چلا کہ سپریم کورٹ نے کچھ اعتراض کیا ہے, اس کے اوپر مارکنگ کی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں, اور ریجیکٹ کر دیے, اور کہا اس کو ٹھیک کر کے لائیں. پھر ہمیں یہ خبر پتا چلی کہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے, کوئی اس کو ٹھیک ویک نہیں کر رہا. اب ایک دم خبر آئی کہ جی انہوں نے وہ جو آبجیکشنز تھے وہ ٹھیک کر کے لگا کے سبمٹ کر دیے, اور سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیے کہ جی ٹھیک ہے, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, پہلے مینٹینیبلٹی کی بات ہوتی ہے, کیا ایسی درخواست یہاں آ سکتی ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے اچھا پھر اب کیس کہ چلیے پھر آگے بڑھی. تو اب وہ پہلی سٹیج پہ جو مان لی. اب جب یہ ہوا تو کچھ لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ چڑیا کیا کہتی ہے 2 سوالوں کے بارے میں. سوال نمبر 1 کہ یہ اتنا عرصہ چپ رہے تو اب کیوں جاگ اٹھے. یہ ایک سوال تھا نا کہ اس کی اہمیت, اس کے وقت ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے. ایگزیکٹلی. اس وقت کیوں, جبکہ ایک طرف عمران خان صاحب لگے ہوئے دھندنا رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے کچھ ادارے ناراض ہیں جیو کے ساتھ, اور تیسری طرف اسٹینڈ آف ہوا ہے, اور کچھ اور بھی ٹینشنز ہیں سول ملٹری, اور یہاں پھر وہ افواہیں شروع ہو گئی ہیں کہ لو جی ریپ اپ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں نا مارکیٹ میں, جیسے کہتے ہیں مارکیٹ میں چل رہی ہے. تو پھر یہ اس کا کوئی تعلق ان سب مارکیٹ کی خبر کے ساتھ ہے, تو پھر اس لیے ایکٹیویٹ کر دیا گیا اس کو. کوئی ہڈن ہینڈ ہے جس نے پہلے بھی یہ کیا تھا یا نہیں بھی کیا تھا, اب اس ہڈن ہینڈ نے ایک چابی دے کے ایک یہ بھی دھندا شروع کر دیا, ایک یہ فرنٹ کھول دیا. اچھا, کیونکہ اس لسٹ کے اندر زیادہ تر لوگ جیو والے ہیں. ٹھیک, اچھا, تو شاید نہیں میجورٹی, مطلب اور بھی ہیں. دیکھیں آپ ہیں, حامد میر صاحب ہیں,
اور حسن نثار صاحب ہیں، وہ ہیں 3 تو ہم ہو گئے، 3 آپ ہو گئے، باقی امتیاز عالم صاحب بس ہیں، آسمہ جہانگیر صاحب ہیں، وہ تو خیر نصرت جاوید صاحب ہیں، وہ بھی آپ کے کولیگس، ٹھیک۔ تو پہلا سوال چڑیا کا جو جواب دینا تھا وہ یہ تھا کہ یہ فوراً کیسے ایکٹیویٹ ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ کہ چڑیا کو بھیجے سپریم کورٹ، وہاں سے پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیوں کی ہے، سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کیوں کیا ہے، کیونکہ اس کی ایکسیپٹنس ٹو ہیئر اس کے ساتھ ایک پیغام جاتا ہے کہ شاید اس کے کوئی وزن ہے، اس میں کوئی جان ہے، یا سننے کے قابل، لوگ کہتے ہیں سننے کے قابل تھی تو انہوں نے ایکسیپٹ کی، تو اس سے یہ لگتا ہے جیسے کہ کچھ ہے اس کے اندر اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو 2 قسم کے سوال کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک تو چڑیا کا جواب ہے وہ یہ ہے پہلے سوال پہ کہ ہاں یہ تو چابی دی گئی ہے، چابی دی گئی ہے، چلو جی اٹھو تو سی پہلے، ہاں، اور یہ چابی دی گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، اب اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، تھوڑا سا ایک اور فرنٹ کھولا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہی صاحب کو 1-2 اور چینلز پہ بلا کے اور بہت سی باتیں کروائی جاتی ہیں، گھٹیا قسم کی باتیں۔ تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چابی دی گئی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کون چابی دے رہا ہے، تو ظاہر ہے چابی دینے والے بھی 3-4 قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ اوپنلی، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہ جیو کو اپوز کر رہے ہیں، جس میں کچھ نیوز پیپرز بھی ہیں اور ہمارے ادارے بھی، خفیہ ادارے بھی 1-2 اس میں انوالوڈ ہیں۔ ISI's اینٹی جیو رائٹ ناؤ، کہ جیو نے ISI کی ٹھیک ٹھاک دھجیاں اڑائی ہیں، تو یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے نا، وہ تو لگتا ہے واضح لگتا ہے کہ وہ ناراضگی ہے، ناراضگیاں تو ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر چل رہا ہے ایک معاملہ۔ تو ایک تو یہ، تو اس میں سے آپ چن لیں جو آپ کو چاہیے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لال ٹوپی والے صاحب جو ہیں، جیسے لال ٹوپی والے کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ نٹ کیس تو ہیں، مگر لوگ نٹ کیسز کو بھی تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا، کہ ان کا کیا جاتا ہے، اس کو چلایا جائے اس کو۔ دوسرا سوال سپریم کورٹ کے بارے میں، اب کچھ لوگ بڑے اپسیٹ ہیں، سول سوسائٹی ٹائپس، رائٹس ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس والے، ڈیموکریٹک لائرز وغیرہ وغیرہ، کہ سپریم کورٹ نے یہ کیا کیا، کیوں ایکسیپٹ کیا، سننا ہی نہیں چاہیے، ایسے کر کے پھینکنا چاہیے تھا۔ افتخار چوہدری صاحب ہوتے ایسے کر کے پھینکتے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، گند ہے، ربش، نانسنس وغیرہ وغیرہ، ہو آر یو، تمہاری تو پہلے دیکھ لیں تم کون ہو، مگر یہ کیوں کیا۔ تو میرا جو، اب چڑیا کو چھوڑ دیں، اب اس کو باہر نکال دیں، اس کو نہ پکڑ کے لے جائے، تو میرا انالیسس، اب خبریں ختم ہو جاتی ہیں نا، اب خبر تو ہو گئی، اب انالیسس۔ تو انالیسس یہ ہے کہ اب یا تو سپریم کورٹ اس کو سنے گا اور پوری بات کی جڑ پہ جائے گا کہ یہ ہے کیا بات، کیا یہ لوگ غدار ہیں یا نہیں ہیں، دوسری بات، اور پھر یہ غداری ہوتی کیا ہے، یہ بھی ڈیفینیشن، یہ بھی ساری چیزیں آئیں گی نا، آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، پیس، یہ جو امن کی آشا ہے یہ کیا ہے، کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ امن ہونا چاہیے، کیا وہ غدار ہیں یا نہیں ہیں، علامہ اقبال غدار تھے یا نہیں تھے، فاطمہ جناح غدار تھی یا نہیں تھی، یہ ساری باتیں اب آئیں گی۔ اور تو ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آئیں بھی اور یا نہ آئیں، یہ سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی چاہے گا کہ ڈسکشن ہو اس چیز پہ۔ مگر ایک اور بھی ہو سکتی بات کہ جب یہ صاحب اپنے دلائل دینے آئے تو اس وقت سپریم کورٹ کے جو جج حضرات ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ان کی کہتے ہیں نا کلاس لیں، اور ان کو جو سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی ان کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے، کیونکہ وہاں بڑے ڈائریکٹ سوال بھی پوچھے جاتے ہیں نا، آپ نے بتانا ہوتا ہے آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، آپ کے بارے میں یہ ہے، آپ کی لوکل اسٹینڈائی کیا ہے، لوکل اسٹینڈائی سے لے کے میرٹ تک سب کچھ۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ پہلی سٹیج پہ ہی کہ سپریم کورٹ کے جج حضرات جو ہیں وہ ان کو ٹھیک ٹھاک ان کی کلاس لے کے ان کو فارغ کر دیں، اور پھر مطلب ایک قسم کا پیغام پہنچا دیں اس قسم کے نٹ کیسز کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے منیب کہ اگر یہ چیز چلنے دی گئی آن مینٹینیبلٹی اور آن میرٹ، تو پھر پاکستان میں اتنے نٹ کیسز ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ پہنچا ہوگا اس قسم کی نٹ کیس اپلیکیشن لے کے، اور پھر سب کو سننا پڑے گا، تو سارا دن یہی ہوتا رہے گا اس ملک کے اندر۔ تو یہ میں اب سمجھتا ہوں کہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ربش کرے گا، اس کو کہے گا کہ یہ سراسر غلط، بندہ بھی غلط ہے اور یہ درخواست بھی غلط ہے، اور اگر تھوڑی بہت انہوں نے سننے کی کہا کہ اچھا چلے ہم سنتے ہیں دوسری سائڈ کو بھی کہ کیا، تو یہ جو بحث ہے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، یہ ساری بحث جو ہے اگر یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے،
اور ہمیں پلیٹ فارم بہت اچھا، اگر سپریم کورٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے تو میں سمجھوں گا ایک بہت زبردست موقع آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور جس فلاسفیز نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور ہر جگہ ہر موڑ پہ جو غلط فیصلے ہوئے ہیں، تو پتہ لگ جائے کہ محب الوطن کون ہے اور غداری اگر کی ہے تو کس نے کی ہے اور کس نے نہیں کی. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. میں تو خود چاہوں گا کہ اس کو پورا سنا جائے اور ہمیں پورا موقع دیا جائے کہ ہم بتائیں دنیا کو، اپنی عوام کو، کہ کون غدار ہے اور کون محب الوطن ہے، اور یہ بات ایک دفعہ ریسٹ ہو جائے. تو میں تو یہ چاہوں گا. اور مگر ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو زیادہ ہوا نہ دینا چاہے اور مگر انصاف کی کلاس لینا چاہے، تو دونوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے. اگر یہ چلتا ہے تو پھر یہ ہے کہ دو تین چیزوں کی ڈیفینیشنز پہ شاید سپریم کورٹ سے آ جائیں گی کہ غداری کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی، تو بڑا اچھا، اور محب الوطنی کیا ہے. ہاں بالکل. پھر عدالت لیٹ دی کورٹ. تو میں تو آئی ایم ویری ہیپی کہ جو بھی اس کے پیچھے مقصد تھا یا سازش تھی، سپریم کورٹ نے اس کو آدھر ہونا، نو ویل سارٹ یو آؤٹ. تو سپریم کورٹ یا ان کو سارٹ آؤٹ کر دے گا یا یہ سارے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر دے گا. دونوں اچھی چیزیں. اچھا، اس کا لنک، اس کا جو پیگ ہے وہ یہی ہے، ایک اس کو جوڑا جائے اگر، کہ یہ تمام چیزیں، یہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں جن کے خلاف یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، ان کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ بلا واسطہ ظاہری بات ہے پاکستان کی صحافت سے، میڈیا سے ہے. اسی حوالے سے کچھ دن پہلے پرویز رشید صاحب کا ایک بیان آیا کہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ، ایک کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے اس کو بہتر کیا جائے، اس میں سے لکوناز کو نکالا جائے، اور ساتھ ہی پرائم منسٹر صاحب نے ایک باڈی بھی بنا دی ہے، عرفان صدیقی صاحب اسے ہیڈ کریں گے. ایک رپورٹ ہے، میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو کوڈ آف کانڈکٹ کو بہتر کرنے کی بات ہے یہ تاریخی اعتبار سے کیسی ہے، اور کیا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ یہ کمیٹی بنا سکے گی، اس کو بہتر کر سکے گی. لیکن پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. آج کل کے ماحول میں جہاں آزادی صحافت پر بحث ہو رہی ہے اور میڈیا اخلاقیات پر سوچ بچار کی جا رہی ہے، وہیں حکومت بھی اس میدان میں نکل آئی ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کی ہدایت پر وزارت اطلاعات نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو میڈیا کے ضابطۂ اخلاق میں پائے جانے والے ابہام دور کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے مؤثر عمل درآمد کا طریقہ بھی وضع کرے گی. دوسری طرف ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صحافیوں کی زندگی خطرات سے دوچار ہے اور رواں سال اب تک تقریباً 6 صحافی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. یہاں اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت میڈیا کے ضابطۂ اخلاق کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی اقدام اٹھائے گی؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے لیے بننے والے ضابطۂ اخلاق کی پیروی کس حد تک کی جائے گی، اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے میڈیا ایتھکس کی بالادستی اور اس کی عملداری کے لیے کس حد تک کام کیا ہے. نعیم صاحب، یہ رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے اور میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے بریک لے دی. بریک لے آپ نے بڑا ڈرامہ کیا، رپورٹ دکھا کے بریک لے رہے ہیں. بریک لے رہا ہوں. ہاں جی، بریک کا وقت ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات وہ تھی ملاقات پرائم منسٹر صاحب کی جنرل راحیل شریف صاحب سے جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہے. اس ملاقات کے اندر کیا اہم باتیں ڈسکس، کیا چڑیا تھی یا نہیں تھی؟ ہاں، چڑیا تھی یا نہیں تھی، اور اگر چڑیا تھی تو وہ کس حد تک کامیاب ہوئی، اس حوالے سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.